अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर ज़काउल्लाह वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान इस वक्त संगीन से संगीन होता जा रहा है। एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो जारहाना जलसों का सिलसिला शुरू किए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो जो है वो ये भी कह रहे हैं कि वो 20 मार्च के बाद वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं इस्लामाबाद की तरफ। पूरी कौम को वो बुला रहे हैं ताकि जो है ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो इसको ख़त्म किया जा सके और मुल्क को जो है वो शफ़ाफ़ इलेक्शंस के ज़रिए से नई क़यादत मुहैया हो और जो है मुल्क के बहरानों से निकाल सके। दूसरी तरफ जो मुत्तहिदा हुकूमत बनी है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी जमातों को मिलाकर, वो डेडलॉक का शिकार है, वो फ़ैसले नहीं कर पा रही है और जो है वो मुल्क का माशी बहरान वो दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो कम से कम रोज़ाना की बंद कम हो रहे हैं, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है और जो है गवर्नमेंट जो है वो सख्त फ़ैसले करने से वो कतरा रही है ताकि आवाम के अंदर उसकी जो रही सही मकबूलियत है वो भी जाती ना रहे और वो इमरान खान के मुकम्मल तौर पर हमनवा ना बन जाए। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपने जलसों में जो है वो अपनी टोन को बहुत ज़्यादा जारहाना कर दिया है, अपना बयानिया उन्होंने बहुत जारहाना कर दिया है। वो और उनके साथी रहनुमा जो हैं वो अब खुलेआम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उनके जो है उन्होंने इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर मदद की है, बैरूनी क़ुव्वतों की और लोकल जो साजिश करने वाले अनासिर थे उनके साथ उनको सपोर्ट किया है और उनकी सपोर्ट से मुल्क जो है इस बहरान का शिकार हुआ है। और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बताया है कि उन्होंने ख़ुद भी जब उनको पता चला इस साजिश का तो उन्होंने ना सिर्फ ख़ुद बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन उनके ज़रिए से भी जो है इस्टेब्लिशमेंट को यानी वो क्या न्यूट्रल्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, पैगाम दिया कि जो है अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क का जो इक़्तिसादी रिकवरी हो रही है वो रिकवरी का प्रोसेस रुक जाएगा और मुल्क जो है एक मरतबा फिर माशी बहरान की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो है वो कहते हैं कि जानबूझकर साजिश को नहीं रोका गया बल्कि उसको असिस्ट किया गया। इसके साथ साथ जो है वो जो है इसके अंदर जो दूसरी बड़ी अहम बात जो शीरी मज़ारी साहबा ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो डाइवर्स एजेंडा, एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के को बाईपास करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज वो अमेरिका के सलामती के इदारों के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए बेसिस देने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात पर एब्सोल्यूट नॉट कह दिया जिस पर जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ थी और फ़ौजी क़यादत नाराज़ थी इमरान खान साहब से, और उन्होंने जो है वो अमरीकियों के साथ जो है इस मामले में मुज़ाकरात जारी रखे और जो है हत्ता के और उसके गवर्नमेंट के जाने के बाद अब जो है वो फिर जो है ये जो उन्होंने इस बात को भी ऑन द रिकॉर्ड लाया है कि DGISI नदीम अंजम साहब इसी हफ्ते जो है वो उन्होंने दौरा किया है वाशिंगटन का, और वाशिंगटन जाकर जो है उन्होंने अमेरिका के कौमी सलामती के जो मुशीर हैं और जो CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स उनके साथ मुलाकातें की हैं और मकसद जो है वो अमेरिका को बेसिस देना ही है। यानी वो जो एजेंडा इमरान खान साहब के होते हुए पूरा नहीं हो रहा था फौजी इस्टेब्लिशमेंट का, अब उसको पूरा करने के लिए जो है वो मुतहरक हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात जो है वो ये ज़ाहिर की है, बताया है, बल्कि एक इनडायरेक्ट बल्कि इल्ज़ाम लगाया डायरेक्ट फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इसराइल के साथ रवाबत कायम करना चाहती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और जो है उसके लिए अहमद कुरैशी जो PTV के एंकर पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं और वो बकौल शीरी मज़ारी साहबा के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए भी काम करते हैं, वो जो है वो अमेरिका से जाने वाले एक पाकिस्तानी नज़ाद वफ़द के साथ वहाँ पर कई दिन उन्होंने क़याम किया है और इसराइली सदर तक अहम मुलाकातें की हैं। तो ये मौजूदा ये जो और इसके बाद जो अभी ये जो जलसा सियालकोट में हुआ, इमरान खान साहब ने ये बड़ी सनसनीखेज़ बात की है कि उन्हें पता चला है कुछ दिन पहले कि उनकी जान लेने की साजिश की जा रही है, और वो साजिश न सिर्फ मुल्क के बाहर हो रही है बल्कि मुल्क के अंदर भी कुछ अनासर ये साजिश कर रहे हैं, और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्होंने इस ख़तरे के पेश नज़र एक वीडियो रिकॉर्ड की है और उसे महफूज जगह पर रखा है, और जिसके अंदर उन्होंने उन तमाम
سازشی عناصر جو پچھلی گرمیوں سے ان کے اپنے حکومت کو ہٹانے میں شامل تھے، ان کا ایک ایک کا نام لیا ہے اور وہ واضح کیا ہے حکومت پر، عوام پر، اور یہ بتایا ہے اور عوام کو کہ اگر ان کی جان جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہی عناصر ہوں گے، اور یہ میری مرنے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو عوام کے سامنے لائی جائے گی تاکہ وہ ان کو حقیقت پتہ چل سکے اور اصل مجرموں تک وہ پہنچ سکیں۔ تو بہت زیادہ سیاسی ماحول میں ملکی صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے، اور اس وقت جو ہے یہ غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام ادارے جو ہے پریشر کے اندر ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب عدلیہ کو بھی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو تو وہ بارہا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اب ان سارے معاملات کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کا یہ جو رویہ رہا ہے، یہ ان کی حکومت جانے کے بعد اور حکومت میں رہنے کے دوران بھی اور اس کے اندر بھی، تو ہم یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کا اگر ہم کردار پاکستانی سیاست میں اگر ہم اس کو ایویلویٹ کریں تو عمران خان صاحب ایک ایکسٹرا آرڈینری کیس ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اپنے رویے سے کہ ان کا نواز شریف، آصف زرداری یا دوسرے سیاست پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اقتدار میں رہنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو تھریٹن بھی کرتے رہے ہیں، اور لیکن اس کے بعد اب سسٹم کے اندر رہنے کے لیے ان کے ساتھ ڈیلز بھی کرتے رہے ہیں، سمجھوتے بھی کرتے رہے ہیں۔ جیسے آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے 2008 میں بننے والی حکومت اس کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے انہوں نے جنرل اشفاق کیانی کو 2 سال کی جو ہے بطور آرمی چیف ایکسٹینشن دی۔ اسی طرح جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ جانے کے بعد بھی 2013 میں مائنس نواز شریف فارمولہ انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا، اور اس کے جانے کے بعد بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے، اگرچہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذرائی کی، لیکن پھر بالآخر انہوں نے ایک ڈیل کر کے لندن جانے میں عافیت سمجھی۔ لیکن عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اقتدار یا سسٹم میں رہنے ان کی مجبوری نہیں ہے، اور جو ہے وہ اصل میں سسٹم میں رہنا نہیں چاہتے اور اس کے لیے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اور نظام کے اندر خاص طور پر جو طاقت کا توازن ہے پاکستانی ریاست میں، اس توازن کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اور حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تاکہ پاکستان حقیقی آزادی حاصل کر سکے، پاکستان کے فیصلے وہ پاکستان خود کر سکے آزادی اور خود مختاری کے ساتھ، اور عوام بااختیار ہو، اور عوام کی نمائندہ جو سویلین حکومت ہے وہ کٹ پتلی نہ ہو بلکہ وہ حقیقی معنوں میں ملکی فیصلے کرے۔ اب جو ہے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ تو عمران خان اب یہ سوال یہ ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے رابطے بھی کیے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ کوئی رابطہ وہ نہیں رکھ رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جو ہے انہوں نے نمبرز کو کہتے ہیں بلاک کر دیے ہیں، اور انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ جن ایشوز کے اوپر کھڑے ہیں، جس اصولی موقف کے اوپر کھڑے ہیں کہ کرپشن کرنے والے ان بڑے خاندانوں کو سزا ملنی چاہیے، اور پاکستان میں شفاف الیکشنز پوری کروا کے ملک کی معاملات کو چلایا جائے، اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو ہے سوال یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل جو فیصلہ ہے کہ 75 سال کا ملکی جو نظام ہے، طاقت کا توازن ہے، اس کو بدلنے میں، اس نظام کو بدلنے میں، یہ ظالمانہ جو ہے ناانصافی کا جو نظام ہے، اور میں کہوں گا منافقت کا جو نظام ہے کہ اقتدار کا سرچشمہ کہاں پر ہوتا ہے اور اصل اختیارات کہاں پر ہوتے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اس نظام کو اس تبدیلی کے لیے وہ ہر قوت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، ایون کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے، اور وہ ان کے نام بھی لے رہے ہیں اب، اور وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ تمام باتیں وہ ریکارڈ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک فدائی مشن پر ہیں، اور سسٹم میں تبدیلی کے لیے وہ کسی بھی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ اب کیا وہ یہ تبدیلی لا سکیں گے؟
کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ تو یہ مشکل ضرور ہے یہ مشن، یہ مقصد ان کا، لیکن یہ نصب العین ان کا ناممکن نہیں ہے، یہ بالکل ناممکن نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور جو ہے کئی ممالک میں ہوا ہے، ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے جہاں پر فوج جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی ہے، اور جو ہے سویلین گورنمنٹ وہ بااختیار بن گئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس سے پہلے بھی کئی ممالک میں، کیوبا میں ایسا ہوا تھا، تو جو فوجی ڈکٹیٹر کو ہٹا کر جو ہے فیڈل کاسترو انقلاب لے کر آئے تھے 1959 کے اندر، تو یہ کئی ممالک میں ایسا ہو چکا ہے، تو یہ اب بھی ممکن ہے، اور چین کے اندر بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک انقلاب آیا تھا کہ عوام جو ہے، عوام کے حقیقی جو نمائندے تھے وہ حکومت میں آ کر جو ہے وہ حکومت میں آئے تھے، اور نظام بدلا گیا تھا۔ اب لیکن اس نظام کی کامیابی میں جو بڑا کرائیٹیریا ہے وہ تو عمران خان صاحب فلفل کرتے ہیں، اور وہ کرائیٹیریا ہے عوام کی حمایت، عوام کی حمایت۔ تو عوام کی حمایت تو دن بدن اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستانی قوم کے اندر عمران خان کے جانثار بڑھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ وہ ان کے اس موقف کو اصولی سمجھتے ہیں اور ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہیں۔ اب جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس کرائسس کو محاذ رائی کے بغیر جو ہے وہ لانگ مارچ کی تاریخ قریب آ رہی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس نظام کو محاذ رائی کے بغیر کسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو لازمی بات ہے، تو یقینی طور پر راستہ موجود ہے، لیکن اس راستے پہ اس راستے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی پوزیشن سے تھوڑا سرکنا ہوگا، اور سیاست کمپرومائزز کا نام ہے، تھوڑا کمپرومائز کی طرف آنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے تو جو ہے میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ سمیت اور باقی جماعتوں سمیت جو ہے رابطے بحال کرنے چاہیے۔ سیاست کے اندر جو ہے یہ کمپرومائزز جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور انہی کے ذریعے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ مستقبل میں کسی بھی لائحہ عمل کو ملکی سلامتی کے لیے، ملکی استحکام کے لیے، ملکی بقا کے لیے جو ہے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے ملک کی خاطر یہ روابط جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور باقی جماعتوں کے ساتھ بحال کرنے چاہیے۔ دوسری بات جو ہے میرے خیال میں یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتی ہے، ایک بہت بڑی انسرٹینٹی اور ایک بہت بڑے ڈیڈ لاک کا یہ لوگ شکار ہیں، مخلوط حکومت ہے اور فیصلے وہ خود نہیں کر سک رہی، وزیر اعظم کو اپنی کابینہ سمیت لندن جانا پڑ رہا ہے، اور ابھی تک وہ 5 دن ہو گئے ہیں وہاں لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سیٹ اپ نہیں چل سکتا، اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو ختم کر کے جو ہے ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ، عارضی سیٹ اپ جو ہے بنایا جائے، اور جو ہے الیکشن کی باہمی مشاورت سے، پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے عبوری حکومت جو ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو، جو مشکل فیصلے کرے ملک کی معیشت کے حوالے سے، اور پھر جو ہے وہ الیکشن اصلاحات کے لیے جو ہے تمام پارٹیز جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں گی تو الیکشن ہوں گے، تو الیکشن کے اناؤنسمنٹ کی جائے، اس کے لیے جو ہے عبوری حکومت تمام سٹیک ہولڈرز پی ٹی آئی سمیت ان کی مشاورت سے بنائی جائے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے الیکشن اصلاحات کی جائیں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے، اور جو ہے یہی وے فارورڈ ہے۔ اس کے لیے میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو لچک دکھانی چاہیے، اور ملک کی خاطر جو ہے وہ روابط بحال کرنے چاہیے، اور جو ہے تاکہ معاملات، کیونکہ سیاسی ڈیڈ لاکس جو ہیں، سیاسی بحران وہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں، اور اگر سیاسی بحرانوں کا فیصلہ طاقت اور تشدد کے ذریعے سے ہو تو وہ ملک نقصان اٹھاتا ہے۔ بہت شکریہ۔